Hi everyone, welcome to my YouTube channel Free Online English. आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन की बाकी जो 3 अक़साम है वो सीखने वाले हैं, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा. सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउंस यानी इसमें ज़मीर मसूल या इजाफी. तो इसकी डेफिनेशन है कि रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट अ क्लॉज आर फ्रेज टू अ नाउन आर प्रोनाउन. इसका मतलब ये है कि इसमें ज़मीर मसूल या इजाफी फ़िक्रे या एक क्लॉज को इसम या इसमें ज़मीर से मिलाते हैं, यानी उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं, उनके दरमियान कनेक्शन क्रिएट करते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं. तो रिलेटिव प्रोनाउंस मेजर जो है वो 5 हैं: हु, हुम, हुज, विच और दैट. लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो ये कि हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं. हुम जो है वो फ़िक्रे में मौजूद ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हुज जो है वो फ़िक्रे में पोजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. विच जो है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं. दैट जो है वो चीज़ों या फिर अशख़ास दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इट डज़ंट मैटर. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स इन द रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउंस. तो सबसे पहले सेंटेंस है द मैन हु मेट मी येस्टरडे वॉज माई टीचर. मतलब जो शख्स मुझे कल मिला वो मेरा टीचर था. अब यहाँ पे द मैन जो है वो क्या है जी, सब्जेक्ट है, और हमने यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया. जैसे मैंने पहले बताया कि हु हमेशा सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. द मैन हु मेट मी येस्टरडे, वो शख्स जो मुझे कल मिला. तो हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है. और उसके बाद सेकंड क्लॉज में देखिए ज़रा, वॉज माई टीचर. यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो हेल्प मी वर्ब इस्तेमाल होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा. अगर यहाँ पे होता द पर्सन और मे बी द मैन हु मेट मी येस्टरडे, तो यहाँ पे हमने वाज की बजाय क्या लिखना था, वर माई टीचर्स. मतलब जो लोग कल मुझे मिले या अशख़ास मुझे कल मिले वो मेरे उस्ताद या टीचर्स थे. तो यहाँ पे हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे हेल्प मी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है. तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि हु जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. दूसरी एग्जांपल, आई हैव इन्वाइटेड द पर्सन whom I like very much. मैंने उस शख्स को इनवाइट किया है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. यहाँ पे आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है. पर्सन जो है वो क्या है जी, ऑब्जेक्ट है. और हमने यहाँ पे हु नहीं बल्कि क्या यूज़ करना है, whom. मतलब आई हैव इन्वाइटेड द पर्सन, मैंने उस शख्स को इनवाइट किया या दावत दी है, whom जिसको, आई लाइक वेरी मच जिसे मैं बहुत ज़्यादा या जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. तो यहाँ पे फिर से देख लें कि यहाँ पे whom ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकते हैं. यहाँ पे पर्सन की जगह पर्सन्स भी आ सकता था. तीसरी एग्जांपल है द बॉय हुज फोन विल रिंग शुड स्टैंड अप. मतलब ये कि जिस लड़के का फ़ोन या उसके फ़ोन की घंटी बजेगी वो उससे खड़ा हो जाना चाहिए. यहाँ पे हुज जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, पोजेशन की तरफ, कि वो लड़का जिसके पास है, मतलब ये मलकियत को ज़ाहिर कर रहे हैं. द बॉय हुज फोन विल रिंग शुड स्टैंड अप. तो जैसे आपको पहले बताया गया था कि हुज जो है वो हमेशा पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका, जिसके, जिसको,
ٹھیک ہے. تو آپ نے ہمیشہ یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ پوزیشن کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے. دا نیکسٹ ایگزامپل از دا کار وچ ہٹ می واز یلو. مطلب جس کار کی مجھ سے ٹکر لگی وہ کیا تھی؟ پیلے رنگ کی تھی، یلو کلر کی تھی. یہاں پہ ہم نے وچ کا استعمال کیا، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ وچ جو ہے وہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دیٹ بھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر یہاں پہ آپ دا کار وچ ہٹ می اور دیٹ ہٹ می واز یلو، تو یہاں پہ اگر آپ وچ کا استعمال کریں گے پھر بھی سینٹنس آپ کا کریکٹ ہوگا. اگر یہاں پہ آپ دیٹ استعمال کریں گے تو پھر بھی سینٹنس آپ کا کریکٹ ہوگا. تو دیٹ اور وچ جو ہے ہمیشہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور کار کیا ہے جی؟ چیز ہے. یہ کسی پرسن کا نام یا پھر کوئی پروناؤن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ایگزامپل ہے یو آر دی اونلی پرسن دیٹ کیئرس فار می، کہ تم ہی وہ واحد شخص ہو جو میری پرواہ کرتے ہو. اب یہاں پہ ہم نے دیٹ کا استعمال کیا. اگر یہاں پہ آپ وچ کا استعمال کریں گے تو یہ سینٹنس رانگ ہوگا، انکریکٹ ہوگا، چونکہ وچ جو ہے وہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے یو آر دی اونلی پرسن، تو یہاں پہ شخص کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ دیٹ استعمال کیا جائے گا. اور ہاں اگر یہاں پہ آپ ہو بھی استعمال کریں گے تو بھی سینٹنس آپ کا کریکٹ ہوگا. یعنی یو آر دی اونلی پرسن ہو کیئرس فار می اور دیٹ کیئرس فار می. لیکن عموماً جب اشخاص کی بات کی جائے تو آئی تھنک بہتر ہے کہ آپ ہو کا استعمال کریں. لیکن اگر آپ دیٹ کا استعمال کریں گے تو پھر بھی آپ کا سینٹنس کریکٹ ہوگا. اور آئی ہوپ کہ آپ کو ریلیٹیو پروناؤنس کے حوالے سے مکمل سمجھ آ گئی ہوگی، ان کے استعمال کے حوالے سے، اور ان کے جو اگزامپلز ہیں وہ بھی آپ کو بالکل کلیئر ہو گئی ہوں گی. جی تو نیکسٹ ون از انٹروگیٹیو پروناؤن، یعنی اس میں ضمیر استفہامیہ. اس کی ڈیفینیشن ہے کہ انٹروگیٹیو پروناؤنز ہمیشہ فقرے میں کویسچنز پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں، ان باتوں کے جوابات دیتے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ میجر جو انٹروگیٹیو پروناؤنز ہیں وہ یہ ہیں ہو جو کہ ہمیشہ سبجیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہوم جو ہمیشہ آبجیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہوز ہمیشہ پوزیشن کے متعلق بتاتے ہیں، وچ جو ہے وہ ہمیشہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وٹ جو ہے وہ جنرل ٹاک کے بارے میں، جو فقرے میں عمومی بات ہوتی ہے، عام بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. اور ہاؤ جو ہے وہ ہمیشہ سچویشن کے متعلق بتاتا ہے، مطلب کیسے. تو پہلی جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے ہو ڈیڈ ٹیل یو ٹو گو ٹو ٹوکیو. یہاں پہ ہم نے ہو کا استعمال کیا، لیکن یہاں پہ یہ سبجیکٹ کے لیے استعمال کیا گیا. ہو ڈیڈ ٹیل یو ٹو گو ٹو ٹوکیو، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تم ٹوکیو جاؤ، یا تمہیں ٹوکیو جانے کے لیے کس نے بتایا تھا. اب یہاں پہ جو ہو ہے وہ سبجیکٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دوسرے فقرے میں دیکھیے whom should I tell about my plan، مجھے اپنے پلان کے بارے میں کس کو بتانا چاہیے. تو کس کو یہاں پہ ہے who did tell you، کس نے، تو کس کو. تو یہاں پہ فقرے کی نوعیت بالکل چینج ہے. تو یہاں پہ whom جو ہے وہ آبجیکٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. whom should I tell about my plan، مجھے اپنے منصوبے کے بارے میں کس کو بتانا چاہیے. تھرڈ ایگزامپل ہے whose house is burning over there، کس کا گھر وہاں پہ جل رہا ہے. یہاں پہ whose جو ہے وہ پوزیشن کی طرف، ملکیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی کس کا گھر. یہاں پہ فقرے میں پوزیشن کی بات ہو رہی ہے، ملکیت کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ نیکسٹ ایگزامپل ہے وچ از یور بک، تمہاری کون سی کتاب ہے. تو یہاں پہ وچ جو ہے وہ چیز کی طرف، مطلب کسی بھی چیز جو فقرے میں موجود کوئی چیز ہے اس کے حوالے سے کویسچن پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وچ از یور بک، تمہاری کون سی کتاب ہے. وٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے یا آپ کا نام کیا ہے.
تو ورڈ جو ہے ہمیشہ ایک جنرل ایک عام بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور لاسٹ پہ ہیں ہاؤ ڈڈ یو گو دیر آر مے بی یو آر آسکنگ ہاؤ اولڈ آر یو. تو یہ ہمیشہ فقرے میں کوئی سچویشن کے متعلق جو سوال ہے اس کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں. لیکن ان سارے انٹروگیٹو پروناؤنس کو استعمال کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے آخر میں ہمیشہ آپ نے سوالیہ نشان ضرور استعمال کرنے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ ون از ریسیپروکل پروناؤن، یعنی اس میں ضمیر باہمی. اور اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ریسیپروکل پروناؤنز آر یوزڈ وین ایچ آف دا ٹو آر مور سبجیکٹس آر ایکٹنگ ان دا سیم وے ٹوورڈز دی ادر. مطلب کہ اس میں ضمیر باہمی تب استعمال کیے جاتے ہیں جب فقرے میں موجود دو یا دو سے زیادہ جو سبجیکٹس ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف ایک ہی وے سے ایکٹ کر رہے ہوں. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ ریسیپروکل پروناؤنز ہمیشہ دو یا تین یا اس سے زائد اشخاص، چیزوں یا گروپس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور ہمیشہ فقرے میں یہ ایک ہی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. مطلب ریسیپروکل پروناؤنز مسٹ بی ڈوئنگ دا سیم تھنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریسیپروکل پروناؤنز کا استعمال کر رہے ہو اور اس میں ایک جو شخص ہے وہ کچھ اور کام کر رہا ہو اور دوسرا کچھ اور کر رہا ہو. وہ ہمیشہ دونوں یا تین سے زائد جو اشخاص ہیں یا چیزیں ہیں یا گروپس ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسا کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو دو میجر ریسیپروکل پروناؤنز ہیں، ایک ہے ایچ ادر اور ایک ہے ون اینڈ ادر. عام طور پر ایچ ادر جو ہے وہ دو اشخاص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ون اینڈ ادر جو ہے وہ تین یا ان سے زائد اشخاص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ماڈرن گرامر میں ایچ ادر اور ون اینڈ ادر میں مزید فرق نہیں ہے. ایون کہ ایچ ادر بھی تین یا ان سے زیادہ اشخاص کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اگزامپل ہے جان اینڈ میری لو ایچ ادر. مطلب جان اینڈ میری ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. یہاں پہ جان اینڈ میری کتنے اشخاص ہیں جی؟ دو اشخاص ہیں، دو لوگ ہیں. اور ایچ ادر یہاں پہ ریسیپروکل پروناؤن یوز کیا گیا چونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک جیسا سیم تھنگ، دے آر ڈوئنگ سیم تھنگ، دونوں ایک جیسا کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ ان میں دو یا دو سے زائد جو اشخاص ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف ایک ہی طریقے سے ایکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہاں پہ وہ ایک ہی طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں کہ لو ایچ ادر. نیکسٹ ایگزامپل ہے دے شوڈ بی سنسیئر ود ایچ ادر. تو انہیں ایک دوسرے سے سنسیئر ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم نے ود کا استعمال کیا. یہ ہمیشہ سچویشن کے مطابق ہوگا. آپ ود کا استعمال کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. تو یہ ہمیشہ فقرے کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے دے کا استعمال کیا ہے. دے جو ہے وہ انڈیفینیٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ دو لوگوں کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں اور دو سے زائد لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ دو لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ ایچ ادر کا استعمال کریں گے. لاسٹ ایگزامپل ہے مینی بوائز آر فائٹنگ ود ون اینڈ ادر. یہاں پہ مینی تو یہ بھی ہمارا کیا جی انڈیفینیٹ پروناؤن ہے. یہاں پہ ہمیں یہ ضرور کلیئر ہے کہ یہاں پہ دو لڑکے نہیں بلکہ مینی مینس بہت سارے لڑکے ایک دوسرے سے یہاں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ تین ہیں یا اس سے زائد لڑکے جو یہاں پہ فائٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ون اینڈ ادر استعمال کیا ہے جی. تو ایک بار پھر سے ریسیپروکل پروناؤن جنہیں اس میں ضمیر باہمی کہتے ہیں، یہ ہمیشہ دو یا تین جو سبجیکٹس ہیں فقرے میں ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف ایک ہی طرح سے ایکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ دو یا تین سے زائد گروہوں کے لیے، چیزوں کے لیے یا پھر اشخاص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ فقرے میں ایک جیسی چیزیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایچ ادر دو کے لیے اور ون اینڈ ادر ہمیشہ تین یا ان سے زائد اشخاص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور باقی یہاں پہ اگزامپل آپ کو پہلے دے دی گئی ہیں اور امید ہے کہ آپ کو
रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की भी सही तरह समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस्तेमाल करें तो बी केयरफुल अबाउट दैट. Thank you for watching this video. In this video, I have taught you the different types of pronoun. In the next videos, I'm going to talk about adjectives. So please keep watching, and thanks for your support. If you like the video, please like it, comment and share with your friends, and please don't forget to subscribe. Thank you very much. See you in the next video.